नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि नए आर्मी चीफ की समरी के मुतालिक क्या हैरानकुन और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अचानक क्या बहुत बड़ा धोखा कर दिया गया। डीजी आईएसआई के हवाले से क्या बड़ी और अहम खबर आ गई है। जीएचक्यू पर धरने के हवाले से किस नोयत की हसास खबर पहली बार सामने आ गई है और इमरान खान साहब को अब किस किस्म का सबसे बड़ा सरप्राइज देना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको तीन आला तरीन जनरल्स के एक हंगामी एक्शन के मुतालिक बताते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ये आज की एक ताजा तरीन खबर है और अब इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। यानी इन तीन आला तरीन सतह के जनरल्स, इन तीन ताकतवर तरीन जनरल्स के एक हंगामी एक्शन के मुतालिक अब एक हैरानकुन वीडियो पहली मर्तबा सामने आ गई है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से है। यही वीडियो शहबाज शरीफ से भी जुड़ी हुई है और इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त डीजी आईएसआई से भी है। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब जीएचक्यू से एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत की एक फोन कॉल सामने आ गई। जीएचक्यू की इस ताकतवर तरीन शख्सियत का नाम क्या है वो भी आपको बताते हैं। यानी जिस ताकतवर तरीन शख्सियत की ये फोन कॉल पहली मर्तबा सामने आई उसका नाम भी आपके सामने रखते हैं। और ये जो कॉल है ये असल में नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से थी और इस फोन कॉल में इंतहाई सख्त नोयत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस फोन कॉल में जीएचक्यू की इस ताकतवर तरीन शख्सियत ने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि बहुत से हलकों के लिए ये नाकाबिले यकीन हद तक सख्त अल्फाज थे और इंतहाई तुर्श लहजे में की गई ये कॉल थी। अब ये जो कॉल है ये उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान के तीन हाजिर सर्विस और तीन ताकतवर तरीन जनरल्स एक ही मकाम पर इकट्ठे हो गए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि यह कितनी हसास नोयत की खबर है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के तीन ताकतवर तरीन जनरल्स जो कि सीनियर भी हैं, आला तरीन जनरल्स हैं, ये एक ही मकाम पर एक ही वक्त में एक ही जगह पर इकट्ठे हुए और इन तीनों जनरल्स का एक मकाम पर इकट्ठे होना बहुत ही मानी खेज था। अब इसकी एक अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। अब ये जो सरगर्मी हुई है इन तीन जनरल्स की, इसके मुतालिक पहली मर्तबा एक वीडियो भी सामने आ गई है। इन तीनों जनरल्स के नाम भी आपको बताएंगे और इस सरगर्मी के अंदर क्या कुछ होता रहा, इन तीनों जनरल्स के हवाले से क्या अंदरूनी कहानी है, वो पूरी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ये जो तीन ताकतवर तरीन जनरल्स हैं जब ये एक मकाम पर इकट्ठे हुए तो ऐन उस वक्त लंदन से आर्मी चीफ के मुतालिक 50 सेकंड की एक वीडियो आज के दिन में लीक हो गई। ये आज की एक ताजा तरीन खबर है कि लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर से नए आर्मी चीफ के मुतालिक आज के दिन में एक 50 सेकंड की एक नाकाबिले यकीन बड़ी मिस्टीरियस किस्म की और हैरानकुन किस्म की वीडियो लीक हो गई और उसके बाद इसी वीडियो से जुड़ी एक पुरस्कार नोयत की खबर भी लॉन्च करवा दी गई। अब ये जो खबर लॉन्च करवाई गई लंदन से और ये जो वीडियो सामने आई लंदन से, ये ऐन उस वक्त लीक हुई जब शहबाज शरीफ को जीएचक्यू की एक ताकतवर तरीन शख्सियत की कॉल आई। और जब हम ये बात करते हैं कि जीएचक्यू की एक ताकतवर तरीन शख्सियत तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो शख्सियत है ये एक हाजिर सर्विस शख्सियत है और यकीनन उसका मतलब ये होता है कि आला तरीन जो जनरल्स हैं उनमें से एक शख्सियत की कॉल शहबाज शरीफ को आई। अब ये एक ऐसी कॉल थी जिसने शहबाज शरीफ पर बिजलियां गिरा दी। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जीएचक्यू की ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है जिसके साथ उनकी मुलाकातें भी होती रहीं, ये शख्सियत
ان سے اتنے سخت قسم کے لہجے میں بات کر سکتی ہے؟ اور شہباز شریف کا خیال یہ تھا کہ چونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں اس لیے جی ایچ کیو کی یہ شخصیت ان سے اتنے ترش لہجے میں اور اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتی، اور تاثر یہ بھی ملا کہ جیسے شہباز شریف کو بٹوین دی لائنز بڑی سخت قسم کی دھمکیاں دی گئیں اور خطرناک نتائج سے آگاہ بھی کیا گیا۔ اب جیسے ہی جی ایچ کیو کی اس شخصیت کی کال سامنے آئی، جس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس وقت لندن میں آرمی چیف کے حوالے سے ایک 50 سیکنڈ کا جو ویڈیو کلپ تھا یہ وائرل ہو گیا، کیونکہ لندن میں ایک نیا تماشا کیا گیا۔ یہ ایک ایسا تماشا تھا جو اس وقت کیا گیا جب میاں نواز شریف نے نئے آرمی چیف کی سمری کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا، لیکن دوسری جانب جی ایچ کیو کی اس شخصیت کی یہ جو کال سامنے آئی، اس وقت عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق دو بڑے حیران کن قسم کے واقعات سنا دیے، لیکن ان واقعات کو میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس 70 سیکنڈ کے کلپ میں جنرل باجوہ کے متعلق کیا دو حیران کن واقعات سنائے۔ اب عمران خان صاحب نے جو پہلا واقعہ سنایا اور جو پہلا انکشاف کیا، اس میں خان صاحب نے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق ایک ایسا واقعہ سنایا جو پچھلے 6 ماہ میں عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی نہیں سنایا تھا۔ یعنی جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گری، جب سے انہوں نے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کی، اس وقت سے لے کر اب تک عمران خان صاحب نے یہ واقعہ کبھی بھی نہیں سنایا تھا۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب مجبوراً عمران خان صاحب کو یہ حقائق سامنے لانے پڑے، اور جناب باجوہ کے متعلق عمران خان صاحب نے یہ حیران کن واقعہ سنایا۔ لیکن جیسے ہی خان صاحب نے یہ انکشاف کرنا شروع کیا، اس واقعے سے جڑے دو کرداروں کا ذکر کرنا شروع کیا، میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، اور کچھ چینل ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 70 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کیا الفاظ استعمال کیے۔ اب خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا، اس کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف کی سمری کے متعلق ایک بہت بڑا اور نیا انکشاف کر دیا، کیونکہ اب اس سمری کے معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آ گیا ہے، اور یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے جو پہلی مرتبہ جی ایچ کیو سے باہر آئی ہے۔ پہلی مرتبہ آج کے دن میں جی ایچ کیو سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا ہے، اس کے متعلق یہ خبر سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ اعلیٰ ترین سطح کے ایک ہنگامی فوجی اجلاس کے متعلق تھی۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اجلاس تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 18 ماہ میں ہونے والا یہ سب سے حساس ترین کا سطح کا اجلاس تھا، حساس ترین نوعیت کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں جنرل فیض حمید شریک تھے، جو کہ پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اس وقت بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں۔ لیکن اب یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس تھا، اس میں جنرل آصف غفور بھی شریک تھے، جو کوئٹہ کی کور اس وقت کمانڈ کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں۔ لیکن جو اہم ترین بات تھی وہ بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی شریک تھے، وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا اس وقت راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، اس سے پہلے جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں، اور جو اس وقت موجودہ حالات ہیں ملک میں، جس طرح کی اطلاعات اور جس طرح کے دعوے اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں کیے جا رہے ہیں کہ ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، تو اس پوری صورتحال میں راولپنڈی کی جو کور ہے اس کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اور یہ کور اس وقت جنرل ساحر شمشاد مرزا کمانڈ کر رہے ہیں، اور سینیورٹی لسٹ میں اس وقت دوسرے نمبر پر بھی موجود ہیں۔ اب یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس تھا، اسی اجلاس میں جنرل اظہر عباس بھی شریک تھے،
اس سے پہلے وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں. اس وقت وہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں. چیف آف جنرل سٹاف کا عہدہ پاک آرمی میں انتہائی اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ چیف آف جنرل سٹاف کا ہی ہوتا ہے. لیکن جنرل اظہر عباس کے نیچے اس وقت براہ راست ٹروپس نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت وہ سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر موجود ہیں. اب یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہے، اس اجلاس سے ایک انتہائی معنی خیز قسم کی خبر اب پہلی مرتبہ آج کے دن میں سامنے آئی ہے. یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں جنرل نعمان محمود بھی شریک تھے. جنرل نعمان اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں اور اب نئے آرمی چیف کے لیے جنرل نعمان کا نام بھی ڈسکس کیا جانے لگا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل نعمان محمود کی کچھ اہم نوعیت کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. لیکن اب یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہے، اس میں ایک اور بہت اہم جنرل بھی شریک تھے. اب یہ جو جنرل صاحب ہیں، ان کا نام پہلے نئے آرمی چیف کے حوالے سے زیادہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن پچھلے 2 ہفتوں میں اب ان جنرل صاحب کا نام بھی نئے آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے لیے ان کا نام بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ان کی 2-3 دن پہلے جنرل باجوہ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اور یہ جو جنرل صاحب ہیں، یہ گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، یعنی کور کمانڈر گجرانوالہ ہے. ہم یہاں پر جنرل عامر کی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو حساس نوعیت کا اجلاس تھا، اسی اجلاس سے آج کے دن میں نئے آرمی چیف کے متعلق ایک بہت بڑی خبر پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ میاں نواز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے. اور اس خبر کے سامنے آنے کے بعد وہ کچھ ہو گیا جس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناقابل یقین پیش رفت ہے. یعنی اس اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے بعد اب ایک ناقابل یقین پیش رفت ہو گئی ہے جس کے متعلق میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی جلدی یہ پوری گیم الٹ سکتی ہے. اب جس وقت یہ خبر سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق آج کے دن میں 2 بڑے حیران کن نوعیت کے واقعات سنا دیے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا. اب ان میں سے جو پہلا واقعہ ہے اور جو پہلا انکشاف عمران خان صاحب نے کیا، اس کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات کی اور ایک نیا انکشاف کیا. اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر ہم پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. میاں نواز شریف چاہتا یہ ہے کہ وہ ایسے جنرل کو آرمی چیف تعینات کرے جو میاں نواز شریف کے مفادات کا تحفظ کرے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ جنرل باجوہ کے متعلق ایک حیران کن قسم کا واقعہ سنایا. اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے ایک انتہائی مسٹیریس کریکٹر کا پردہ چاک کر دیا. ایک انتہائی پراسرار کردار کے متعلق خان صاحب نے پہلی مرتبہ سب سے بڑا انکشاف کر دیا اور یہ ایک ایسا کریکٹر ہے، ایک ایسا کردار ہے جس نے عمران خان صاحب پر سب سے گھناؤنا وار کرنے کی کوشش کی. یعنی وہ شخص جس نے عمران خان صاحب پر شاہی گھڑی بیچنے کے متعلق حقائق کو مکمل طور پر توڑ مروڑ کر پیش کیا. لیکن اب اسی مہرے کی، اب اسی شخص کی اپنی ایک شرمناک ویڈیو لیک ہو گئی ہے اور اس ایک ویڈیو کے ذریعے عمران خان صاحب پر جو بھونڈے الزامات لگائے گئے تھے ان کا پردہ چاک ہو گیا اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے. اب اس شخصیت کے متعلق عمران خان صاحب نے پہلا انکشاف یہ کیا کہ جو توشہ خانہ کی گھڑی جس کے متعلق یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ توشہ خانہ کی گھڑی میں نے دبئی میں بکوائی تھی، جس کے متعلق یہ الزام لگایا گیا کہ فرح بی بی انہوں نے جا کر یہ گھڑی دبئی میں ایک بزنس مین کو بیچی. لیکن اب عمران خان صاحب اس معاملے پر شواہد سامنے لے کے آ گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے ایک تو یہ بتایا کہ یہ گھڑی دبئی میں فروخت نہیں کی گئی تھی، یہ گھڑی اسلام آباد میں فروخت کی گئی تھی. اس کے شواہد بھی موجود ہیں اور تمام توشہ خانہ کے جو قواعد ہیں وہ پورے کرنے کے بعد اس گھڑی کو
ایک طے شدہ طریقہ کار کے تحت خریدا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو بیچا گیا، جو کہ ایک معمول کا عمل تھا۔ اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کے تحائف کے قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت یا تو طے شدہ رقم دے کر جس کو بھی یہ تحفہ ملا ہو وہ اس تحفے کو خرید لیتا ہے، اور دوسری صورت میں 1 سال کے بعد ان تحائف کا ہر صورت میں آکشن ہو جاتا ہے، یعنی توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں انہیں 1 سال کے بعد ہر صورت میں فروخت ہی ہونا ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اس پورے معاملے میں کسی قسم کی کوئی بے ضابطگی نہیں کی، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے بڑا اعلان اس گھڑی کے حوالے سے اور اس شخص کے حوالے سے جس نے عمران خان صاحب پر الزامات لگائے، جس کو نون لیگ نے خان صاحب کے خلاف لانچ کیا، اب اس حوالے سے خان صاحب نے ایک سب سے بڑا اعلان کر دیا، اور اس اعلان میں عمران خان صاحب نے بتایا یہ کہ عمر فاروق نامی اس مورے کے خلاف وہ برطانیہ میں، دبئی میں اور پاکستان میں قانونی کارروائی کریں گے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق سب سے اہم نوعیت کا اور سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اب یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ یہ جو انکشاف ہے یہ ایک ہنگامی رابطے کے متعلق ہے۔ ہم نے آپ کو اسی پلیٹ فارم پر یہ خبر سب سے پہلے بتائی تھی۔ اب خان صاحب نے انکشاف یہ کیا ہے کہ جی ایچ کیو کی جانب سے اور طاقتور حلقوں کی جانب سے انہیں ایک پیغام بھیجا گیا ہے۔ یہ پیغام عمران خان صاحب سے مذاکرات کے متعلق ہے، لیکن خان صاحب نے اب یہ اعلان کر دیا کہ میں نے جی ایچ کیو کو یا طاقتور حلقوں کو یا پیغام بھیجنے والے حلقوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں، کیونکہ صرف شفاف الیکشن کے ذریعے ہی موجودہ بحران حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے آخری اور سب سے خطرناک اعلان کر دیا۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے، آج کی سب سے بڑی ہیڈ لائن بن چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب جی ایچ کیو پر دھرنا دینے کے حوالے سے ایک بہت حساس نوعیت کا نقطہ بیان کر دیا ہے۔ پہلی مرتبہ خان صاحب نے اب یہ نقطہ بیان کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ راولپنڈی میں تاریخ کا سب سے بڑا انسانی سمندر امڈ رہا ہے۔ خان صاحب نے اشارہ یہ دیا کہ اب ان کے لانگ مارچ اور دھرنے کا جو رخ ہے یہ جی ایچ کیو کی جانب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک بڑی بریکنگ نیوز 3 جنرلز کے متعلق ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 3 جنرلز کی ایکٹیویٹی کے متعلق یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب یہ اطلاع آئی کہ نئے آرمی چیف کی سمری پر میاں نواز شریف اور جی ایچ کیو کے درمیان ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ حساس ترین نوعیت کی اطلاع آ گئی کہ اب کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سمری میں سینیورٹی لسٹ ہے اس لسٹ کے مطابق جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سب سے سینئر جنرل ہیں، لیکن دوسری جانب کچھ حلقوں کا ماننا یہ ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا اس وقت سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ جنرل باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، جبکہ جنرل عاصم منیر کی جو مدت ملازمت ہے یہ 27 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو کہ اس وقت راولپنڈی جیسی اہم ترین کور بھی کمانڈ کر رہے ہیں وہ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی خبر یہ بھی آئی کہ ایک نام جو ہے وہ آصف علی زرداری کی جانب سے بھی نئے آرمی چیف کے لیے تجویز کیا گیا ہے، اور ایک نام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھی سامنے لایا گیا ہے۔ لیکن اب جیسے یہ اطلاعات سامنے آئیں، مریم نواز نے ٹویٹر پر ایک بڑا خوفناک قسم کا، بڑا مسٹیریس قسم کا ٹرینڈ چلا دیا، اور آج کے دن میں چلائے جانے والے اس ٹرینڈ کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ فیصلہ ہر صورت نواز کرے گا، یعنی نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہر صورت نواز شریف کریں گے، یہ فیصلہ کسی بھی صورت میں جی ایچ کیو کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں 3 جنرلز ایک ہی مقام پر اکٹھے ہوئے، ایک ہی شہر میں اکٹھے ہوئے، اور اب ان 3 طاقتور ترین جنرلز کے ایک ہی شہر میں اکٹھے ہونے کے حوالے سے ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ یہ جو تینوں جنرلز ہیں
یہ ایک ہی مقام پر ایک ایسی صورتحال میں اکٹھے ہوئے جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں صرف 10 سے 12 دن باقی ہیں، اور اس حکومت نے اعلان یہ کیا کہ یہ جو تعیناتی ہے اس حوالے سے جو سمری آنی ہے GHQ سے، تو یہ پورا پروسیس جو ہے وہ کوئی 26 نومبر تک بھی جا سکتا ہے، یعنی جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے تک۔ اب اسی پوری سچویشن میں جس سرگرمی کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، یعنی 3 طاقتور ترین جنرلز کی سرگرمی کا، تو یہ سرگرمی اس وقت ہوئی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کاکول پہنچے۔ ان کا یہ جو وزٹ تھا، یہ اصل میں جنرل باجوہ کی جو الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس کا ایک حصہ تھا، لیکن اب حیران کن طور پر اس میں اہم بات یہ ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی، جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے کاکول میں جہاں پر جنرل باجوہ الوداعی دورے پر پہنچے، تو یہاں جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی موجود تھے، اور نہ صرف جنرل ساحر شمشاد مرزا بلکہ جنرل اظہر عباس، جو کہ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں، جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں، وہ بھی اس وزٹ کے دوران موجود تھے۔ یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اس کے بعد جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل اظہر عباس بھی اس وزٹ کے موقع پر موجود تھے، اور اس کو ایک بڑی غیر معمولی بات سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان تینوں جنرلز کی ایک ہی مقام پر موجودگی بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ لیکن دوسری جانب اسلام آباد میں مارشل لاء کے حوالے سے بھی بڑی حساس نوعیت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک بہت ہی خطرناک نوعیت کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ کو دھوکہ دے دیا ہے۔ یعنی جنرل باجوہ اور GHQ کی جانب سے جو نام تجویز کیا گیا تھا، اب میاں نواز شریف نے اس نام کو رد کر دیا ہے۔ اس لیے اسلام آباد میں اس طرح کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ اب اسلام آباد میں جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ملک میں مارشل لاء یا ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔